ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। हुकूमत उसमें तमाम आईनी और कानूनी जो जिम्मेदारियां वो अदा करेगी। हम धांधली की हुकूमत नहीं मानते। आप कैसे जबरदस्ती हमसे ये इलेक्शन बनवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो राय में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। अगर नवाज शरीफ साहब वाकई शदीद अलील हैं और उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं तो फिर उनका नाम ECL से निकालने के लिए इतने लैतुलाल से काम क्यों लिया जा रहा है? हुकूमत वाज़े तौर पे कह चुकी है कि अगर अदालतें उनको ज़मानत देती हैं और बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। और अगर ये सारा का सारा अमल कानूनी और आईनी तरीके से मुकम्मल हो चुका है तो फिर दरख्वास्त आने के बाद ये मामला नैब को क्यों भिजवा दिया गया? और बड़ी हैरानकुन बात है कि फिर नैब से भी एक जवाबी खत आया है वज़ारत दाखिला को, जिसमें कहा यह गया है कि पहले उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिखाए जाएं, उसके बाद तयन होगा कि क्या उनका नाम ECL से निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। तो ये जो लैतुलाल से काम लिया जा रहा है, क्या किसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है और फ्यूचर में कोई भी हुकूमत हो या नैब ये इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक डील हुई थी और उस डील के तहत ही मियाँ साहब बाहर गए थे और उसका हिस्सा थे। साथ में नाजरीन, दूसरी तरफ आज 11वां रोज़ हो चुका है JUFA का जो आज़ादी कम मार्च धरना है वो जारी है इस्लामाबाद में। और इस दौरान अगर हुकूमत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उनके रवैये में बड़ी सख्ती देखी जा रही है। अब उनका प्लान ए तो लगता है कि नाकाम हो चुका है। गोया कि हुकूमत ने ना तो उनके हाथ में इस्तीफ़ा थमाया और ना ही नए इंतखाबात की कोई डेट दी गई है। अब उनका प्लान बी क्या है? क्या प्लान बी ये है कि उन्होंने मुल्क को लॉकडाउन करना है, तो क्या वो ये काम धरने की तरह अकेले करेंगे या पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातें जो नौ जमाती इत्तेहाद कहा जा रहा है वो भी उनके साथ होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या अब की बार भी हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा करेगी या फिर कोई एक्शन भी होगा? इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, आज लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक अदवार में वफाकी वजीर रहे हैं और इस वक्त PTI के बड़े अहम रहनुमा तस्वर होते हैं। हिमायत अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। कराची से वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े शोला बयां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सेनेट के रुकन भी रहे हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहबा, आप भी सेनेटर रही हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहले हिमायत साहब आप ही की तरफ आऊँगा। सर, जब सारी चीज़ें कानूनी और आइनी तरीके से हो गई तो उसके बाद अब ये इख्तियार तो वफाकी हुकूमत का है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए ECL से। रादर निकालने के बजाय अब खतूत लिखे जा रहे हैं नैब को, और फिर नैब की तरफ से भी कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं है, रादर इस मामले को लटका दिया गया है। और दूसरी तरफ इस बात को भी हुकूमत सही मानती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा ला के उनके इलाज के अंदर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर आपके ख्याल में? क्या ऐसा हो रहा है कि इस मामले में ताख़ीर की जा रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमेशा से कहा है कि गो PTI बड़ा पुख्ता यकीन रखती है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में। हम सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं अकाउंटेबिलिटी इदारों को और पाकिस्तान की अदालतों को कि वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस करें। आपने देखा है कि अदालती प्रोसेस के ज़रिए, हालांकि नवाज शरीफ साहब का केस अंडर अपील है, उनको बेल मिली है सेहत की बिना पे। और शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत से रजू किया है कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, क्योंकि ECL में नाम डाला नैब की रिक्वेस्ट पे गया था, जो कि एक ऑटोनमस इदारा है। सिर्फ ये हुआ है कि हुकूमत ने नैब से कहा है कि आप ज़रा हम इनको निकालने लगे हैं, आप इसका NOC हमें फ़ौरन दे दें। और नैब ने अपनी मुनासिब समझा है कि जो इनकी हेल्थ बैकग्राउंड है, रिपोर्ट्स हैं, वो उनको मुहैया कर दी जाए। आई थिंक एक आधे दिन का ये मसला होगा और मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर इलाज के लिए जा सकते हैं। लेकिन हिमायूं साहब वो नैब का इदारा कि जब लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक दरख्वास्त जमानत के लिए गई थी,
وہ ادارہ وہاں پہ اس درخواست کی مخالفت نہیں کر رہا, اس کے مخالف میں آرگومنٹ نہیں دے رہا. بٹ اب وہی ادارہ جب ان کے پاس وفاقی حکومت ایک چٹھی بھجواتی ہے تو ان کی میڈیکل سرٹیفکیٹس کو مانگا جا رہا ہے. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز وجوہات آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بڑا سمپل. شیرازی صاحب, عدالت میں موجود ہونا, وکلا حاضر ہیں, ایک کیس سنا جا رہا ہے, تمام ایویڈنس آپ کے سامنے, وہ ایک چیز ہے. اور نیب سے جب کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے کہنے پہ ای سی ایل پہ ڈالا گیا تھا, اب ان کو بیل ہم نکالنے لگے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیے, این او سی دیجئے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی ثبوت اپنے ریکارڈ کے لیے مانگنا ہے. کل فرض کریں سپریم کورٹ ایک سو موٹر ایکشن لیتا ہے کہ جی آپ نے کس چکر میں ان کو یہ باہر جانے دیا, تو ان کے پاس اپنا ڈاکومنٹیشن تو مکمل ہونی چاہیے نا. صحیح. اور آپ کے خیال میں اگر نیب اس میڈیکل سرٹیفکیٹس کو دیکھتی ہے اور ان کا اگر کوئی بورڈ بناتی ہے نیب, اور وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ میاں صاحب کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ ان کو بیرون ملک جانا چاہیے, تو پھر آپ نیب کے ایڈوائس کے ساتھ جائیں گے, پھر نام نہیں نکالا جائے گا ان کا, اور میاں صاحب کو ملک کے اندر ہی علاج دیکھیے, میں نیب کے بارے میں تو میں گفتگو ادھر نہیں کر سکتا. یہ سوال آپ نیب سے پوچھئے. لیکن حکومت کو یہ امید ہے کہ ایک ہم نے پروسیس مکمل کیا ہے, اور نیب کا جو جواب ہے اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. نہال ہاشمی صاحب, یہ نکتہ میں آپ ہی کی طرف لے کے آتا ہوں. آپ کا تو ایک قانونی بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ لائر بھی رہے ہیں بلکہ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک طریقہ کار اپنایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اگرچہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے کہ وہ نام نکال بھی سکتی ہے, ڈال بھی سکتی ہے, ادارہ کو سفارش کرے, یا خود وہ سمجھے کہ شاید ان ملزم بھاگ سکتا ہے, واپس نہیں آ سکتا, تو ان کا اپنا بھی اختیار ہے. بٹ آپ کے خیال میں یہ جو پروسیس شروع کیا گیا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اور جیسے پھر میں نے نکتہ اٹھایا کہ اگر نیب اس کی مخالفت کرتی تو پھر میاں صاحب بیرون ملک نہیں جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے پاکستان کو پتہ ہے آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ میاں نواز شریف کے 3 میڈیکل بورڈز نے ایگزامن کیا ان کو. ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ لوگوں نے, ایک کیا شریف میڈیکل سٹی کے لوگوں نے, ایک سروسز ہاسپٹل میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈاکٹرز کی جو بورڈ تھی, اور ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ انہیں جانا چاہیے بیرون ملک علاج کے لیے, اور یہاں پہ جو تشخیص کی جا رہی ہے اس کے علاج ممکن نہیں ہے. اب رہ گیا کہ ان کو جانے کے لیے کون پرمیشن دے کون نہ دے. 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, آپ ان کو پنگ پونگ کی بال تو نہ بنائے کہ نیب کے کورٹ سے گورنمنٹ کے کورٹ میں اور گورنمنٹ کے کورٹ سے نیب کے کورٹ میں. با اختیار ہے گورنمنٹ ہی وہ اختیار رکھتی ہے کہ اگر ان کو جانے دینا چاہے تو کوئی بھی ادارے کی پرمیشن کی انہیں کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور پھر سامنے دیکھیے, کسی بھی شخص کے لیے کسی چیز کو جاننا ہوتا ہے تو اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے, ہسٹری دیکھی جاتی ہے. محمد نواز شریف صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں نیب عدالت نے سزا سنائی تھی, فیصلہ سنایا تھا, اور جس میں انہیں ان کی صاحبزادی کو, ان کے داماد کو سزا دی گئی تھی, تو اس وقت محمد نواز شریف صاحب لندن میں اپنی بیمار بیگم کے ساتھ تھے. بیگم کلثوم نواز کی عیادت پہ تھے, ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے, اور انہوں نے 12 استدعا بھی کی تھی نیب کی عدالت سے. درخواست ان کے وکلا نے دیا کہ آپ کچھ دن بڑھا دیں, مگر یہ ایکسٹینشن نہیں دیا گیا, اور سزا ہونے کے بعد وہ اپنی, یہ پہلا ہسٹری میں پہلا ہے کہ ایک شخص پاکستان واپس آ رہا ہے اپنے سزا کو بھگتنے کے لیے, سرو کرنے کے لیے اس سینٹینس کو, اور اس آدمی سے آپ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ گارنٹی دیں گے کہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اگر وہ پہلے ہی نہیں آتا تو آپ لا سکتے تھے, یقیناً نہیں لا سکتے تھے آپ. مگر جو شخص کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ سزا باہر سنتا ہے اور سزا کو کہ اس کو حکم سر خم تسلیم کرنے کے لیے پاکستان واپس آتا ہے, اس آدمی کے ساتھ اگر یہ ایروگینسی کا, یہ کچھ اور نہیں ہے, یہ ایک ایروگینسی ہے. یہ بتانا ہے کہ ہم طاقتور ہیں, ہم با اختیار ہیں, ہم چاہیں تو آپ کو جانے دیں, چاہیں تو نہ جانے دیں, چاہیں تو آپ کو علاج کی سہولت دیں, چاہیں تو آپ کو علاج کی سہولت نہ دیں, چاہیں تو آپ کو گھر کا کھانا دیں, چاہیں تو آپ کو گھر کا کھانا نہ دیں. تو یہ زمین پہ اگر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ جانتا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. کل کسی نے نہیں دیکھا ہے, کل کس کے ساتھ کیا ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کل ان کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ان کو بیرون ملک جانا پڑے گا علاج کے لیے. اور صرف نواز شریف صاحب نہیں, آصف علی زرداری صاحب کی بھی طبیعت بہت خراب ہے. وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ہم دنیا کے ملکوں میں اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ ہم اپنے جو لوگ اپنے صدر وزیر اعظم کا احترام نہ کرے، اس کے صحت کا احترام نہ کرے، تو جب کوئی باہر کا شخص آتا ہے تو وہ تو خوف زدہ رہے گا ہمارے نظام سے، ریڈ ٹیپ سے، فیتا سے، ہماری ایروگنسی سے، ہمارے غصہ سے، ہمارے جبر سے، ہمارے انتقام کے جذبے سے. یہ ریاست کو زیب نہیں دیتا، ریاست کو یہ زیب نہیں دیتا. اس شخص کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ آ کے سرو کرتے ہیں پاکستان میں، جیل جاتے ہیں، سیدھا ایئرپورٹ سے اتر کے جیل جاتے ہیں وہ. تو اس شخص کو اگر آپ محروم کریں. سر کمران صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں، جس طرح نہال صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنی مائٹ شو کر رہی ہے گورنمنٹ کہ ہم چاہیں تو جیل میں سہولتیں دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، دل کرے تو آپ کے پروڈکشن آرے جاری کریں، دیگر لوگوں کے دل نہ کرے تو نہ کریں اگرچہ قانون موجود ہو. لیکن یہاں پہ جو نیب کا رویہ بالخصوص میڈیکل سرٹیفکیٹس مانگی جا رہی ہیں، میرے خیال میں نیب میں انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹ ضرور بیٹھے ہوں گے، فورینسک کے ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن میڈیکل ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کہ جو ایگزامن کریں گے سرٹیفکیٹ کو کہ واقعی ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ جائیں باہر یا پھر ملک کے اندر رہیں. تو یہ جو ان کا جواب نیب کا آیا ہے گورنمنٹ کا، آپ کو لگتا ہے کہ لاجیکل ہے یا اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے، کچھ آپ کچھ ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ حکومت جس قسم کی بوکھلاہٹ، گھبراہٹ، ابہام کا شکار ہے، یا یہ سوچ رہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی. اس بات سے ڈیل ہو رہی ہے. دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہوں گی، اگر آپ تسلسل دیکھیں بیانات کا، انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ کا بیان آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا چند دن پہلے، ECL میں نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ بولوں کہ اعجاز شاہ صاحب کیا ایک وزیر نہیں ہے، وفاقی وزیر، انٹیریئر منسٹری کے وزیر نہیں ہے، ان کے پاس معلومات نہیں ہے، یا ان کو ان کی وزارت صحیح معلومات فراہم نہیں کرتی. فردوس گوان صاحبہ نے بھی کہا کہ نام نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کے بیانات آئے غلام سرور خان کے اور ان کے کچھ اور وفاقی وزراء کے، کہ جنہوں نے کہا کہ جی میڈیکل رپورٹس غلط ہو سکتی ہیں، ڈھیل ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان نیازی صاحب کے جو بیانات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، جو پہلے کہتے تھے کہ میں قرضہ لینے پہ خودکشی کروں گا، پھر کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا، اگر ان کے وزراء کے بیانات اور ان کا بیان ملا کے پڑھے تو میں کہوں گی کہ پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. پھر یہی وقت ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے حکومت اس بات سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی. میں یہاں کہوں گی کہ ہم وٹنس کے طور پہ ارینا 1 کی عمران خان احمد نیازی کی تقریر کو سامنے رکھیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں AC نکال لوں گا، میں گھر کا کھانا نہیں دوں گا، میں سہولتیں نہیں دوں گا، میں TV نہیں دوں گا. چلیں بھائی، آپ TV نہ دیں، آپ بالکل کال کوٹڑی میں ڈال دیں، آپ سب کچھ کر لیں، لیکن آج جو صحت نواز شریف صاحب کی میڈیکل ایمرجنسی پہ پہنچی، یہ میں ان رپورٹس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، وہ رپورٹ جو حکومتی سرکاری میڈیکل بورڈ نے دی، میں ان رپورٹس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمیں سروسز ہاسپٹل سے آئیں، یہ میں ان رپورٹس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں جو جیل حکام نے دی. اور یہی کیس آصف علی زرداری کا ہے جو کنوکٹڈ بھی نہیں ہے. تو اگر یا تو ان کی یہ تمام رپورٹس، یہ حکومت یہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیزائن مینوفیکچرڈ رپورٹس بنا رہے ہیں، اور اگر وہ رپورٹس درست ہیں، اگر میاں صاحب کے پلیٹلیٹس ایسے ہی کم ہو رہے ہیں، تو پھر کیا آج مجرمانہ غفلت نہیں ہے؟ کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے؟ کیا صحت پہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت ہوگی. یا حکومت، اب نیب کتنا انڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ تو میں کہتی ہوں میرے سامنے ایک بہترین مثال ہے حالیہ، کہ وہ جو ایک خاتون آئی تھی جن کا جو ہے وہ ویڈیو سکینڈل لے کے، اور جو نیب کے چیئرمین کا سکینڈل نکلا تھا جس کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، کوئی ذکر بھی نہیں کرتا اس کا. اور بریک کے بعد یہ نقطہ بھی اٹھائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، ہمایوں صاحب سے پوچھیں گے، اس کے اندر لکھا ہے کہ آرٹیکل 9 کے تحت ہر شخص کو اپنی زندگی بچانے کا جو حق حاصل ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اور اس 7 نکاتی صفحات کے جو فیصلہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر میاں صاحب چاہیں تو ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی علاج کرا سکتے ہیں. تو اس وقت جو اگر ان کا یہ حق ڈینائی کیا جا رہا ہے تو کہیں نیب اور حکومت توہین عدالت کی مرتکب تو نہیں ہو رہی؟ چھوٹے سے بریک کے بعد یہ نقطہ اٹھاتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. لاہور ہائی کورٹ کا جو 7 صفحات پہ مشتمل فیصلہ اس کے اندر سر واضح طور پہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 9 کے تحت کسی بھی شخص کو اپنی زندگی بچانے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. میاں صاحب کے بارے میں کیٹیگریکلی لکھا ہے کہ ہاسپٹل آف ہز چوائس، وہ جہاں جانا چاہیں ملک کے اندر یا باہر. تو اس کا مطلب یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ عدالت نے بھی یہ ڈائریکٹیوز دیے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. اس کے بعد اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے سر کہ توہین عدالت بھی ہو رہی ہے، عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا؟
देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है और हम सब पूरा कौम बशमूल PTI बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान दुआ गो हैं मियाँ साहब की सेहत याबी के लिए। इसमें एक आधे दिन की वजह से हम इसको एक इशू बना रहे हैं। ये इशू नहीं है, ये एक छोटी सी कार्रवाई थी, बदकिस्मती से वो जुमे तक मुकम्मल नहीं हो सकी। आप देखेंगे कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए मुल्क से बाहर रवाना हो जाएंगे। तो हिमायू साहब, यहाँ तो छुट्टी के दिन अदालतें लग जाती हैं, तो वजारत अदालत लग जाती है, हुकूमत नहीं लगती ना जी छुट्टी के दिन। हुकूमत छुट्टी पे होती है। नहीं, तो वो तो कहते हैं कि बाय सर्कुलेशन आप कैबिनेट से अप्रूवल ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, तो वो तो जरूरी भी नहीं है कि ऑफिस खुलेंगे। बहुत सारे इशू शेरादी साहब, इशू ये है कि नैब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो वजीर आजम और काबीना के नीचे नहीं आती। दैट इज द इशू। वो एक ऑटोनमस अदारा है। सही। और आपके ख्याल में जो इस वक्त कुछ नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि जो रिलीफ दिया जा रहा है वो जरदारी साहब को PIMS में शिफ्ट करना हो या मियाँ साहब को बैरून मुल्क जाने के हवाले से मुखालफत ना करना हो, अदालतों के अंदर हो या बयाने की हद तक, और साथ में प्रोडक्शन आर्डर भी जारी हो रहे हैं, तो लगता यह है कि जो मौलाना साहब का धरना है शायद उसको लेके थोड़ी सी गवर्नमेंट प्रेशराइज हुई और उसके बाद इस तरह के रिलीफ मिलने शुरू हुए हैं, या आपको लगता है कि नहीं बड़े जेन्युइन ग्राउंड्स है उसकी बुनियाद पे चीज़ों को आगे लेके जाया जा रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। तमाम आपको हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स लाहौर बुलाए गए हैं, मेडिकल बोर्ड सेटअप हुए हैं। PTI जो है वो किसी की बीमारी की सियासत नहीं करती जी। PTI मैदानों में सियासत करती है और इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आती है। हम दुआ गो हैं अगर जरदारी साहब को इसी तरह की कोई सूरत हाल पेश आई, खुदा ना करे, तो इंसानी हमदर्दी के नाते हुकूमत इसी तरह के इक़दाम उठाएगी। अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहेंगे तो ये चांस होगा जो मियां साहब के आप कबल उस वक्त मेरे से पूछ रहे हैं क्या हालात होंगे, उनकी सेहत का क्या हाल है, अदालतों की क्या राय है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हिमायू साहब, इनफैक्ट जो प्रोडक्शन आर्डर्स हैं उसके हवाले से तब आपने कहे बगैर एक तरह से जारी कर दिए हैं। यही खान साहब थे, यही आपकी जमात के बाकी लोग थे कि मुलजमों को कैसे हम इजाजत दें कि पार्लियामान में आके बैठें और वो बजाय ट्रायल भुगतने के, जेल भुगतने के यहाँ बैठे हों। बट अब तो प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी हो रहे हैं सर। इस हवाले से जो यकायक बदलाव आया पॉलिसी में, इसके पीछे क्या वजूहात है? इसके पीछे एक आदमी हुकूमत अपना व्यू रिकंसिडर कर सकती है। यह मैं आपको बता दूं कि हुकूमत किसी किस्म के किसी दबाव में नहीं है कि मौलाना साहब के कुछ लोग इस्लामाबाद के में पड़ाव उन्होंने किया हुआ है, और मेरे ख्याल जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो उनका लगता है सब्र का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है। हमें किसी किस्म की कोई इसकी परवाह नहीं। हमारा इशू ये है, और अब हमने पहले दिन से कहा है कि हम NRO नहीं देंगे। NRO का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्डिनेंस या कानून लाया जाए जिसके तहत जिन कवानीन के तहत किसी शख्स पे मुकदमे चल रहे हैं वो सब रिवर्स हो जाएं और वो ओवरराइड करके उनको आम माफ़ी मिल जाए। ऑब्वियसली ये नहीं हुआ है। नवाज शरीफ साहब के मुकदमात कायम हैं, उनकी अपील अदालतों में मौजूद है, सिर्फ बेल मिली है, किसी किस्म की कोई आम माफ़ी नहीं हुई। सिर्फ ये है कि अदालत उनको बेल पे लाई है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर इलाज के लिए चले जाएं। सही। निहाल हाशमी साहब, इनफैक्ट आप ये समझते हैं, हमारे साहब कह रहे हैं किसी किस्म का कोई दबाव नहीं ले रहे हम, मौलाना साहब आके बैठे, जितनी देर बैठना चाहते हैं बैठे, सबर का पैमाना उनका लबरेज हो रहा है, गवर्नमेंट का नहीं हो रहा। और जो भी रिलीफ इस वक्त मिल रहे हैं या तो अदालतों से या फिर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली है, प्रोडक्शन आर्डर भी जारी हो रहे हैं, तो ये हुकूमत के अपने फैसले हैं, इसमें कोई दबाव कार फरमा नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है सर? इफ्तिखार भाई 1-2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं सबके लिए वादे कर दूं कि NRO है क्या। इसके मायने है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, और ये ऑर्डिनेंस है जो एक आमिर या कोई गैर मुंतखब शख्स ही दे सकता है। मुंतखब शख्स जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करता है, कोई पार्लियामेंट इस तरह की चीज़ नहीं कर सकती। NRO को हम हर जगह टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन है, तो ये यहाँ पे रिकंसिलिएशन की कोई बात नहीं रही। दूसरी जो चीज़ है बुनियादी, कि हमारे यहाँ जो मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मर्डर केस 302 में भी लोगों को बेल दिया जाता है कन्विक्शन होने के बाद भी। जब हम अपील के लिए जाते हैं
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سسپینڈ کیا جائے اس کو، اور ہمیں اپیل دیا جائے 561 کے تحت، اور 7 سال کی جو سزا ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک مینڈیٹری ہوتا ہے، اور ایون 10 سال میں۔ تو محمد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، ایک پارٹی کے سب سے بڑے قائد ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے قائد ہیں، ان کے کوئی مرڈر چارجز نہیں ہے، کوئی سیڈیشن کے چارجز نہیں ہے، کوئی اغوا برائے تاوان جو ہے، کڈنیپ فار رینسم کے، کوئی یہ میجر ہینیس کرائمز ہوتے ہیں، ان کا مقدمہ زیر سماعت ہے، ان کو 2 میں بیل ہو چکی ہے، کوئی احسان عظیم کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے، چونکہ ہم لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم آئین قانون پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ان کی اپیل چلی تو اس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹویسٹنگ اور شفٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ اگر عمران خان صاحب کے مختلف بیانات کو دیکھ لیں تو انہوں نے اس کو بالکل رد کیا ہوا تھا، ان کے ہیلتھ کے سبجیکٹ پہ کوئی، انہوں نے کہا ہم بھائی اگر آپ کسی کو دوائی دے رہے ہیں تو وہ NRO تھوڑی ہے، اگر کسی کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں وہ NRO تھوڑی ہے، اگر کہیں پہ ڈاکٹر لایا جا رہا ہے وہ NRO تھوڑی ہے۔ یہ ریاست پاکستان نے ان کو یہ گارنٹی کیا ہوا ہے ہیلتھ، ان کو ریاست پاکستان نے وہ تمام سہولتیں دی ہوئی ہیں جو کسی ایک کو دی جا سکتی ہے۔ ایون کنوکٹڈ پرزنرز کی بھی حقوق ہیں، کوئی پرزنرز ہونے کے معنی تھوڑی ہے کہ آپ اس کو تمام حقوق سے محروم کر دیں۔ تو یہ جو، اور پھر یقیناً مولانا فضل الرحمان نے ان کے لیے ایک بہت ہی نائٹ میئر ثابت ہوئے ہیں، ان کے پرابلمز کریٹ ہو گیا ہے، لاکھوں کا مجمع ٹریول کر کے اسلام آباد پہنچتا ہے، اور وہ کسی صورت سے اس کی ساتھ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، حکومت کے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ لوگ جو مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، جو بے روزگاری کے ستائے ہوئے ہیں، جو بیڈ گورننس کے ستائے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ آج فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں۔ فضل الرحمان صاحب ان کی آواز بن چکے ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ تکلیف، یہ کوئی جو دھرنے میں بیٹھے ہیں لوگ، یہ کوئی باہر کے تو نہیں ہے آسمان، یہ پاکستانی شہری ہیں، اور یہ اتنے تنگ ہیں کہ یہ اس حکومت سے تنگ ہیں، اور وہ آواز ہے 22 کروڑ لوگوں کی، یہ آواز ہے جمہور کی، یہ آواز ہے رائٹ کی، یہ آواز ہے انصاف کی، یہ آواز ہے اس ملک کو تحفظ دینے کی، یہ آواز ہے، یہ اشارہ ہے کہ یہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، سب چیز ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت دباؤ میں، اور یہ اس دباؤ میں چاہتے ہیں کہ اس کی جو پنش ہے وہ نواز شریف صاحب کو کریں، یا آصف زرداری صاحب کو کریں، یا ان سارے قیدیوں کو کریں۔ آپ دیکھیں جناب اپنے عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی کو آپ نے ڈیتھ سیل میں کس پہ رکھا ہوا ہے، قیدیوں کے ساتھ کیوں رکھا ہے، مفتاح اسماعیل کو رکھا، خواجہ سعد کو آپ نے یہ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ نواز شریف کے بھائی یوسف عباس کے بیٹے یوسف عباس کو کس کو چھوڑا ہے باہر۔ اور آپ دیکھیں یہ دباؤ کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ جس طرح ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں دباؤ محسوس کریں، لیکن جب ہمایوں صاحب نے کہا نا کہ NRO نہیں دیں گے تو آپ نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ آپ نے اس وقت دکھائی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت مجبور ہو گئی کہ اب NRO دے رہی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب نے ایک مومنٹم بنا دیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ریلیکٹنٹ کیوں اس میں حصہ اس طرح نہیں ڈال رہے اپنے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ہمایوں خان صاحب نے کہا کہ جی نیب جو ہے وفاقی وزراء کے تابع نہیں ہے، لیکن وفاقی وزراء کو یہ ضرور الہام ہوتا ہے کہ نیب کل کس کو گرفتار کرنے والی ہے، اور نیب جو ہے جب نیب کے چیئرمین جب انٹرویو دیتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے وفاقی وزراء کے خلاف یا حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی تو یہ حکومت آج گر جائے گی۔ دوسری چیز کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن میں الیکٹ ہو کر آئے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ الیکٹ ہو کے نہیں، سلیکٹڈ حکومت ہے۔ تیسری چیز آج دیکھیں بات یہ ہے کہ تیسری چیز NRO آج اسپیشل آفر پہ سیل پہ ہے، کوئی خریدار نہیں مل رہا، حکومت تو کہہ رہی ہے 1 لو 4 فری ملیں گے، وہ NRO ملا ہے نا، یہ پرویز مشرف صاحب کو NRO نہیں ملا، ان کی پروسیکیوشن تحلیل نہیں ہوئی، علیمہ باجی کو NRO نہیں ملا۔ دیکھیں ہم تو جو سیل پہ لے کے پھر رہے ہیں، یہ جو باری باری وہ پھیریاں لگا کے آوازیں دے رہے ہیں NRO لے لو NRO لے لو، NRO کوئی لے نہیں رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی بات کرتی ہوں، پہلے 12 سال وہ جیل میں رہے، ٹھیک ہے، اس جرم کی انہوں نے سزا بھگتی جو جرم ان سے سرزد نہیں ہوا، اور اب 6 مہینے سے نیب کی کسٹڈی میں جوڈیشل ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی صحت جو ہے وہ میڈیکل ایمرجنسی کے الارم بیلز رنگ ہونے لگے اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا، لیکن آپ نے کس ٹرائل آپ کا شروع نہیں ہوا، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کیس کوئی بنا نہیں، کون دے گا 6 مہینوں کا حساب؟ یعنی پچھلے 12 سال جو انہوں نے اپنے بچوں کے بغیر گزارے،
اپنی زندگی کے قیمتی سال، اس کا حساب کوئی نہیں دے گا، یہ 6 مہینوں کا حساب کوئی نہیں دے گا۔ NRO کس چیز کا NRO؟ سابق صدر آصف علی زرداری نے خود کھڑے ہو کے نیب عدالت میں اپنی ضمانتوں کی درخواستیں واپس لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان سے کوئی ریلیف لے رہا ہے۔ بھائی اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ NRO سڑکوں پہ مت بیچیں۔ آپ ہمیں پتا ہے کہ یہ NRO ریلیف مل رہا ہے علیمہ باجی کو، علیم خان کو۔ تعریف تو کریں نا، گورنمنٹ انگیج کرے، مولانا سے گفتگو کر رہی ہے، آپ سے بھی گفتگو کر رہی ہے، گورنمنٹ کو آج NRO کی ضرورت ہے۔ آج وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ریلیف دو، گورنمنٹ کو NRO کی ضرورت ہے۔ وہ NRO گورنمنٹ کو بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب کبھی وہ ایک طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی صحت پہ کھیلیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جب سابق صدر آصف علی زرداری اس سے پہلے پمس میں داخل ہوئے اور ڈاکٹرز کے بورڈ نے یہ لکھ کر دیا کہ ان کی شریانیں بند ہیں، ڈاکٹر کی بورڈز نے یہ لکھ کر دیا کہ ان کی جو ہے وہ ڈائبٹیز جو ہے وہ انسٹیبل ہے، ان کا شوگر لیول انسٹیبل ہے، اس کے باوجود ان کو ہاسپٹل سے آپ نے جیل منتقل کیا، ان کی بیٹی کو ملنے نہیں دیا۔ اس کے بعد جب وہ اس سچویشن پہ پہنچ گئے کہ ان کا شوگر لیول خطرناک حد تک لو ہو گیا، بلڈ پریشر انسٹیبل ہو گیا، جب اس حد تک بیماری پہنچ گئی اور اب آپ بتاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، یا تو حکومت یہ مانے کہ ہماری ہاسپٹل کی رپورٹس غلط ہیں، یہ صرف ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے ایشو ہو رہی ہیں، اور اگر وہ رپورٹس صحیح ہیں، اگر وہ رپورٹس درست ہیں، ان کی دل کے قریب کلاٹ ہے، وہ ایک ان کی صحت جو ہے وہ اس خطرناک لیول پر ہے، تو پھر میں کہوں گی پھر کون سا آپ کا NRO؟ پھر تو آپ مجرمانہ غفلت، کیا آپ جرم کے مرتکب ہیں، پھر تو آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ان کا NRO، آج یہ NRO اپنے جرائم پہ مانگ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کیے نا انتقامی کاروائیاں، یہ اس کے لیے NRO مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کرو، آپ لوگ کو یہ مجبور کر رہے ہیں، یہ رپورٹس ڈالا کہ یہ ہمارے سینٹیمنٹ سے کھیل رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے قانون کے مطابق توبہ کرو، آپ بولو کہ ہم نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا کردار کشی کے لیے، ہم نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، بغیر کنوکشن کے ایک شخص کو آپ نے حراست میں رکھا، آپ نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، آپ نے ان کی بیماری کو اس خطرناک حد تک پہنچایا، تو آپ کو تو توبہ بھی کرنی ہے، آپ کو سزا بھی بھگتنی ہے۔ آپ کو اب کیا کریں گے؟ اب مجھے بتائیں کہ اب یہ تمام چیزیں غلط ثابت ہو گئیں جو حکومت نے کہیں۔ قرضوں والا کمیشن دیکھیں، قرضوں والا کمیشن دیکھیں، کیا جی میں میں کمیشن بناؤں گا، کیا ہوا یہ رپورٹ ان کی؟ پہلے، اس سے پہلے جو یہ کہ ریمیٹنسز کے اوپر، اب یہ کیا کریں گے؟ اٹھک بیٹھک کریں گے، کان پکڑیں گے، منہ کالا کر کے پھریں گے، کیا کیسے معافی مانگیں گے؟ بڑی لمبی چارج شیٹ آپ نے دے دی ہے، میرے خیال میں ہمایوں صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ہمایوں صاحب انفیکٹ ایک تو پوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں، آپ کو NRO چاہیے، اور دوسرا نقطہ بڑا ویلڈ ہے سر، یہ وہ اپنا سابق وزیر اطلاعات ہوں یا اس وقت کے جو موجودہ وزیر ریلوے ہیں اپنا شیخ رشید صاحب، انہیں سر کون بتاتا ہے کہ شہباز شریف بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ ہمارے آدمی ہیں، وہ ڈیل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے یہ معاملہ طے ہو جائے گا، زرداری صاحب بھی کچھ دے دلا کے باہر چلے جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، نیب کے ترجمان ہیں، عدالتوں کے، سر انہیں کون بتاتا ہے؟ ان کے بیانات کی تردید بھی نہیں ہوتی، اگرچہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کسی کو NRO نہیں دے رہی۔ دیکھیے، میں شیخ رشید کا تو صفائی نہیں پیش کر سکتا یا ان کے بہاف میں نہیں بول سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب شاید اس وقت واحد MNA ہیں اور وزیر جو 1985 سے لے کے ابھی تک میں تقریباً ساری پارلیمنٹس میں موجود رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑا وسیع حلقہ ہوگا دوست احباب کا، تعلقات کا، اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں میں، اور رہتے بھی پنڈی میں ہیں سر۔ یہی لوگ ہیں جو شاید ان کو کچھ اطلاعات فراہم کرتے ہوں۔ حکومت کا تو نیب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی قیاس رائے کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے شوز لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو وہ اس طرح کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ ان کی کوئی لیگل بڑے درست ثابت ہوتے ہیں، بڑے تیر ماتف اندازے ہوتے ہیں ان کے۔ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو بھی کسی قسم کا NRO نہیں چاہیے؟ آپ کسی بند گلی میں نہیں اور کوئی مشکل کا شکار نہیں ہے؟ انفیکٹ ایسی کچھ گورنمنٹ کو کون NRO دے گا؟ پارلیمنٹ NRO، دیکھیے نا، ہاشمی صاحب نے صحیح فرمایا، ٹیکنیکلی ایک NRO، ایک ایکٹ پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتا ہے، اب وہ پارلیمنٹ پاس کرے یا نہ کرے، اور پارلیمنٹ پاس کر بھی دے تو سپریم کورٹ اس کو کیسے دیکھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک NRO پیش ہوا ہے،
اور وہ NRO آرڈیننس کی صورت میں پرویز مشرف صاحب لائے تھے 3 نومبر 2007 میں، جس کے تحت ہزاروں لوگوں کو معافی ملی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کیا ایونچولی سبسیکوینٹلی جا کے۔ ڈیلز ہوتی رہی ہیں، 2000 میں یا 2001 میں ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ملک سے باہر چلے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ خدا ان کی مغفرت کرے، وہ بھی 84 میں ایک ڈیل کر کے ملک سے باہر گئی تھیں۔ اس طرح کی ڈیلز ہوتی رہتی ہیں، لیکن NROs جو ہیں وہ تو ٹیکنیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک قانون آتا ہے، چاہے وہ آرڈیننس کی صورت میں آئے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت میں آئے۔ حمایت صاحب انفیکٹ تھوڑی سی آپ دھرنے کی بات بھی کر لیتے، اسلام آباد میں 11واں روز ہے۔ انفیکٹ پلان اے تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کا ناکام ہو گیا، پرائم منسٹر سے استعفیٰ نہیں لے سکے، بٹ اب پلان بی کی باتیں ہو رہی ہیں اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے کچھ وہاں سے سنوائی مل رہی ہے، تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگین وہ پوری بڑی بڑی شاہراہیں بند کر دیں، حکومت سکون سے بیٹھی رہے گی، کھانا بھی دے گی، پانی بھی دے گی اور کچھ نہیں کہے گی، یا اگین اب ریاست کوئی ایکشن لے گی؟ میرا مشورہ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام ایک قابل احترام پارٹی ہے اور پارلیمنٹ میں اس کی موجودگی رہی ہے ہمیشہ، آج کل ذرا کم ہے۔ میرا خیال ایک وجہ کہ مولانا صاحب کی لانگ مارچ ہوئی ہے، وہ اپنی اور اپنی پارٹی کی پولیٹیکل ریلیونس کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ میں مولانا صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ کم از کم پلان بی یا سی ہو یا ڈی ہو یا جو بھی ہو، تو یہ جو باقی پارٹیاں ہیں PMLN اور پیپل پارٹی، ان پہ ریلائے نہ کریں۔ انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے جلسے کے بعد تو مولانا صاحب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ پارٹیاں رابطہ کمیٹی میں ہی نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے، مولانا صاحب جو ایگریمنٹ کے تحت آ کے جس جگہ طے پائی تھی ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تقریریں بڑی پرجوش کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پلان بی یا سی اس سے ملک کا جو نظم و ضبط ہے، جو ملک کا سلسلہ ہے، یا عوام کو دشواری پیش آئے گی تو وہ حکومت نہیں کرنے دے گی، سڑکیں اور شاہراہیں بند حکومت نہیں کرنے دے گی، یہ مولانا صاحب کو بھی معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ سحر کامران صاحبہ، انفیکٹ آپ کی پارٹی بھی آج لگتا ہے لاہور میں کچھ سوچ رہی ہے، گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ سڑکیں بند نہیں کرنے دیں گے، بلاول صاحب کا کوئی ارادہ ایسا ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا؟ میں تو حمایت صاحب کو بتاؤں، یقین دلاؤ حمایت صاحب، جو آپ نے کیا نا، جو آپ کی صدر مملکت نے اور وزیر اعظم سلیکٹڈ نے کیا، ہم PTV پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم عوام کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ صرف سڑکیں بند کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سول نافرمانی کی موومنٹ چلائیں، نہ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے والے کام بالکل نہیں کریں گے۔ میں یہ کہوں گی کہ لاک ڈاؤن بھی نہیں کریں گے، جی لاک ڈاؤن بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جو احتجاجی طریقہ کار ہے، احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں، احتجاجی طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ریلائی نہ کریں، بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے بہت جمہوریت کے تسلسل کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جمہوریت کے لیے بھی جان دی اور دہشت گردی کو للکارتے ہوئے بھی جان دی، تو ہم ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارے احتجاج کا حق۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا دھرنا ناکام نہیں ہے، آپ جو ان کو جو لہجہ، جو گفتگو، جو زبان استعمال ہوتی تھی، آپ نے ان کو irrelevant کیا تھا، انہوں نے ثابت کیا۔ آج آپ کی ٹیم آ رہی ہے، ان سے بھی NRO مانگ لیں، ان سے بھی NRO مانگ لیں کہ مولانا صاحب ہمیں کوئی ریلیف دے، لیکن ریلیف نہیں ملنے والا۔ نہال صاحب کی طرف چاہتے ہیں، وقت شو کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، لاسٹ ورڈز آپ کے، مولانا صاحب کا پلان بی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اور نون لیگ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، اس سے آگے بات نہیں بڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، پلان اے جو ہے وہ 100% کامیاب ہے۔ پلان اے استعفیٰ ملنے جا رہا ہے سر؟ ہاں، پلان اے یہ تھا کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پرامن طریقے سے تمام اپوزیشن کی پارٹیاں مولانا صاحب کے ساتھ پہنچے، اور ایسے ہی ہوا۔ پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ نون بھی تھی، سارے لوگ پہنچ گئے۔ اب پلان بھی ہے، وہ مجھے اختیار نہیں ہے، یہ مولانا صاحب خود ڈکلیئر کریں گے، ہمیں معلوم ہے، شہر کو بھی معلوم ہوگا۔ اور جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے تو اس ملک کی معیشت کا تو لاک ڈاؤن پہلے یہ گورنمنٹ کر چکی ہے، نہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ معیشت کا پہیہ آگے کی طرف جا رہا ہے، وہ ریورس ہو گیا ہے، پیچھے چلا گیا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے تربیت ہماری کی تھی
کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کرو، پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کرو، پارلیمنٹ پہ قبضہ کرو، لوگوں کو دھمکی دو، پولیس کو پکڑ کے مارو. ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے آئین پاکستان نے جو ہمیں اختیار دیا ہے ہم اسے استعمال کریں. اگر آئین پاکستان ہمیں جمہوری حق نہیں دیتا، ہمیں لاک ڈاؤن، ہڑتال کا، مظاہروں کا، جلسوں کا، جلوس کا، ریلی کا حق نہیں دیتا تو ہم نہیں کرتے. مگر چونکہ جمہور کا یہ جمہور ہے، یہ جو لوگ بیٹھے یہ جمہور ہے پاکستان کے. بڑی اچھی بات کہ ناراض صاحب کہ جمہور جو چاہتی ہے جمہور کے تحت ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر طاقت استعمال کیا گیا. بہت شکریہ سر، شو کا وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم آپ کو ضرور اور بھی سنتے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جمہور کی آواز کو سننا چاہیے اور تمام فیصلے جمہور کی آرزو اور تمنا کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.